बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हुकूमती और एहतियाती अरकान असम्बली के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का फैसला। हुकूमती अरकान असम्बली को पहली मरतबा 3 खरब 50 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में जिलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। जंग की सड़कों को पैकेज के तहत 4 अरब 62 करोड़ मिलेंगे। चिन्योट को 3 अरब, टोबाको पैकेज के तहत सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हुकूमती और एहतियाती अरकान असम्बली के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का फैसला। हुकूमती अरकान असम्बली को पहली मरतबा 3 खरब 50 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में जिलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। जंगी सड़कों को पैकेज के तहत 4 अरब 62 करोड़ मिलेंगे। चिन्योट को 3 अरब, टोबाको पैकेज के तहत सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ मिलेंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रावे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत अपने हुकूमती अरकान असम्बली को मुतमईन करने के लिए अब आइंदा माली साल के बजट में 3 खरब 50 अरब रुपए के मंसूबे जो है वो शामिल करने जा रही है। लेकिन ये 3 खरब 50 अरब रुपए के जो फंड है जो हुकूमती अरकान असम्बली पर खर्च। बहुत शुक्रिया आपका अली रामे, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। हुकूमती और एहतियाती अरकान असम्बली के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का हुकूमती अरकान असम्बली को पहली मरतबा 3 खरब 50 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में जिलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। फंड आइंदा 3 सालों में अरकान असम्बली के हल्कों में खर्च होगा। जंग की सड़कों को पैकेज के तहत 4 अरब 62 करोड़ 3 साल में मिलेंगे। चिन्योट को 3 अरब, टोबा को 2 अरब 50 करोड़ सड़कों के पैच वर्क के लिए मिलेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने सीएम पैकेज बराए बहाली रोड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मंसूबों और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला की सोशल सेक्टर के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस करने की हिदायत। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने सीएम पैकेज बराए बहाली रोड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरक्याती मंसूबों और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला की सोशल सेक्टर के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला ने सीएम पैकेज बराए बहाली रोड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती मंसूबों और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला की सोशल सेक्टर के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला ने सीएम पैकेज बराए बहाली रोड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इजलास में तरक्याती मंसूबों और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला की सोशल सेक्टर के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे कसाफी बर्ड से। जी कसाफी बर्ड, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, जो सड़कों की बहाली के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसके अंदर ये फैसला किया हुआ है कि जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी हर सूरत के अंदर जो है वो बहाली की जाएगी और इसके लिए फंड भी फौरी तौर पर जारी करने के अहकाम जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब ने दे दिए हैं। सड़कों की बहाली के लिए उनका ये कहना था कि हर साल खतीर रकम खर्च होने के बावजूद सड़कों की हालत खराब होना अफसोसनाक है। अब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और सीएम पैकेज के तहत तमाम बहाली रोड जो हैं वो किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के अंदर जो सरकारी वसूलियाँ उसके अंदर 20% हुकूमत की शफाफ पॉलिसियों के बाइस इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसल आबाद में टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। नाक कान गले के मरीजों के ऑपरेशन 10 रोज बाद भी शुरू न हो सके। मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसल आबाद में टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। नाक कान गले के मरीजों के ऑपरेशन 10 रोज बाद भी शुरू न हो सके। इसी पर बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 25 मई को अहकाम जारी किए गए थे टीचिंग अस्पताल के इंतजामिया को कि नाक कान गले समेत तमाम शोबा अमराज के ऑपरेशन थिएटर जो है फाल किए जाएँ। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कोरोना वबा के सबब बंद किए गए थे। ताहम अभी तक कोरोना वार्ड में अलहड़ अस्पताल में पेशेंट मौजूद हैं, जबकि DHQ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि 1 से 2 रोज़ में जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। और गुलामदाबाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट का भी यही कहना है कि 1 से 2 रोज़ में जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। ताहम 11 रोज़ हो चुके हैं, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। हमारे साथ यहाँ पे मरीज उनके तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जो नाक कान का गला को शोबा बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से मरीज़ों को बहुत मुश्किलात का सामना है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है और MSF साहब से भी अपील है कि जल्द से जल्द इस शोबे को बहाल किया जाए ताकि आने वाले मरीज़ों को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनका हल हो सके। मुश्किलात दरपेश हैं उनका अजाला किया जा सके। इस सिलसिले में कमिश्नर साका मनान से हमारी जब बात हुई है तो कमिश्नर साका मनान का ये कहना है कि उन्होंने इस बात पर जो है नोटिस लिया है और उनकी जानिब से जल्द ऑपरेशन थिएटर जो है वो टीचिंग अस्पतालों में फाल कर दिए जाएंगे। फाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। 30 संगीन मुकदमात के मुद्दई कई माह से इंसाफ के लिए ख्वार। दोहरे और तहरे कत्ल के 4 और डकैती मज़ाहमत पर 13 मुकदमात की तफ्तीश नामुकम्मल। संगीन तरीन मुकदमात 2019 से रवां साल के दरमियान दर्ज किए गए। तफ्तीशी अफसरान इन मुकदमात की 80% मुल्जिमान का तयन ही नहीं कर सके। 20% मुल्जिमान तयन के बावजूद गिरफ्तार न किए जा सके। मज़ीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई साल गुजर जाने के बावजूद फैसलाबाद पुलिस की जानिब से छोटे मोटे हज़ारों मुकदमात की तफ्तीश ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी थी। इस हवाले से सिटी 41 अपने नाज़रीन को कबल अज़ीम भी बता चुका है, मगर एक ये सूरत हाल का इंकशाफ भी हुआ है कि फैसलाबाद पुलिस इंतहाई संगीन 30 मुकदमात ऐसे हैं जिनके मुल्ज़मान का ना तो तयन कर सकी है। अगर चंद एक मुकदमात के मुल्ज़मान का तयन भी किया जा सका तो अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। 2019 से लेकर 2021 तक के दरमियान दर्ज होने वाले 30 मुकदमात ऐसे हैं जिनके मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके, जिनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। फैसलाबाद पुलिस के ही अदादोशुमार के मुताबिक 2 साल के दौरान दर्ज होने वाले डबल और ट्रिपल मर्डर के 4 मुकदमात, जबकि बत्ताखोरी के 11 मुकदमात ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। इसी तरह दौरान डकैती मुज़ाहमत करने के 13 मुकदमात ऐसे हैं जिनके मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके, ना ही उनका चालान अदालतों में पेश किया जा सका। अगवा बिलातवान और गैंग रेप का भी एक मुकदमा ऐसा है जिनके मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इन 30 इंतहाई संगीन मुकदमात के मुद्दई अपने इंसाफ के हसूल के लिए फैसलाबाद पुलिस के थानों और पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर काटने में मसरूफ़ है। इन मुकदमात के 80% मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनका तयन ही नहीं किया जा सका। पुलिस अभी तक ये सुराग नहीं लगा सकी कि इन संगीन जुराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनकी जानिब से दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों को कत्ल किया गया। 20% मुकदमात ऐसे हैं जिनके मुल्ज़मान का तयन तो हो सका, मगर वो मुल्ज़मान पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस अभी तक इन दर्जनों मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में नाकाम नजर आ रही है। जी, पुलिस इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। फैसल मूवर्स की तमाम बसों पर मोटरवे पर सफर करने की मुकम्मल पाबंदी आए। 10 रोज में दूसरा हादसा, 2 मुसाफिर जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। फैसल मूवर्स के ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। मोटरवे पुलिस का मौकिफ, कहते हैं फैसल मूवर्स को पहले भी कई बार आगाह किया, कोई अमल दरामद नहीं किया। क्या को अपडेट करें इस हवाले से कि फैसल मूवर्स की तमाम बसों पर मोटरवे पर सफर करने की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताएगा। जी बिल्कुल, ये M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद के जो मोटरवे है इस पर फैसल मूवर्स की तमाम साफर बसों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हुक्म तारीख के हवाले से जो DIG मोटरवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि फैसल मूवर्स की 2 बसों को 10 रोज में 2 हादसा पेश है जिसमें कीमती जानों का ज़िया भी हुआ और लोग जख्मी भी हुए।
اس کے ساتھ ساتھ وسائل کا ضیاع بھی ہوا. لیکن جب دونوں ایکسیڈنٹ کی انکوائری کی گئی تو اس میں مسافر جو بس کا ڈرائیور تھا وہ اس میں اس کے غفلت پائی گئی، اور اسی لیے بالآخر جو موٹر وے حکام کو یہ جو ہے انتہائی اسٹیپ لینا پڑا. جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو 2 روز کا پیش آنے والا حادثہ تھا وہ فیصل موورز کا جو بس ڈرائیور تھا وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں تھی اور وہ دوران ڈرائیونگ سو گیا تھا، جس کی وجہ سے بس جو تھی وہ ٹرالر سے ٹکرائی تھی. اس حوالے سے فیصل موورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر موٹر وے حکام سے رابطے میں ہیں اور اس پر ابھی کوئی بھی موقف اپنا میڈیا کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہ رہے، اور جب ان کے ساتھ جو معاملات طے پا جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو کمپلائنسز ہیں موٹر وے حکام کی وہ پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ درخواست کریں گے کہ دوبارہ سے. چنیوٹ میں سستے سہولت بازاروں میں سہولیات کا فقدان، ضلعی انتظامیہ آٹا اور چینی کا کوٹا سہولت بازاروں میں مختص نہ کر سکی. شہری اوپن مارکیٹ سے چینی آٹا خریدنے پر مجبور ہے. اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے. جی بابر بتائیے گا. بالکل جی، ضلع انتظامیہ چنیوٹ حکومتی احکامات کے باوجود چنیوٹ کے شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے. سستے سہولت بازار قائم کر دیے گئے ہیں لیکن وہاں پر تاحال چینی اور آٹے کا اسٹال جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا، جس وجہ سے جو خریدار ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور انہیں پھر مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے چینی اور آٹا خریدنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف ضلع ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو جو چنیوٹ کی شوگر ملیں ہیں انہوں نے کوہرا جواب دیا ہے کہ سستے سہولت بازاروں میں سستی چینی فراہم نہیں کی جا سکتی، جس وجہ سے خریدار جو ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں. محترم کیا مطالبہ کریں گے؟ چینی اور آٹا یہاں سے نہیں مل رہا، مہنگا خریدنا پڑتا ہے. میں ابھی بازار سے آیا ہوں، ادھر 100 تقریباً 15-20 روپے چیلی مل رہا ہے. میں نے کہا اگر میں چلا جاتا ہوں سہولت بازار، ادھر چینی ہے ہی نہیں ہے. ابھی پریشان ہوں، ایسا میں چینی کہاں سے ملے گی؟ پھر واپس جاؤں گا بازار میں، ادھر 120 مل رہی ہے. ہم ادھر ہیں، ادھر چینی مل نہیں رہی. آٹا لینا ہے وہ بھی نہیں، وہ ناقص آٹا نہیں مل رہا. ایسا سمجھ اس کا بھی تقریباً 100-150 روپے زیادہ ہے ریٹ. پریشان ہیں ہم. ادھر تو آئے ہیں، ابھی سہولت بازار بنایا گورنمنٹ نے، کو سہولت دی ہے، لیکن ادھر بھی وہ چیز نہیں ہے جو بازار کا ریٹ ہے، وہ ادھر کا ریٹ ہے. جو بازار سے چیز ملتی ہے وہ ادھر ملتی نہیں ہے. یہی پر کیا مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ تو کریں گے ایسا میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ یہ شوگر ملیں ایسا میں ذرا ان سے کنٹرول کریں. یہ ادھر سہولت بازار بنایا ہے، ادھر وہ چینی ہے ہی نہیں ہے، ادھر چینی بھجوائیں. جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں ادھر جو ہے چینی وغیرہ آٹا اس کا جو یقینی انتظام بنایا اس سمے. بالکل جی، شہری کی آپ نے بات سنی ہے جہاں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ جب سستے سہولت بازار سے بھی انہیں چینی اور آٹا نہیں ملا تو پھر مہنگے داموں انہیں باہر سے اوپن مارکیٹ سے 120 روپے تک چینی جو ہے وہ خریدنا پڑ رہی ہے. اسی طرح آٹے پر بھی 100 سے 150 روپے کا فرق ہے. اور دوسری طرف شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو سہولت بازار لگائے گئے ہیں وہاں پر سہولیات نہیں ہیں اور ریٹ صرف لسٹوں میں کم ہے اور سرکاری ریٹ پر بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. تو حکومت سے شہری مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے کہ جو سستے سہولت بازار لگوائے گئے ہیں وہاں پر چینی اور آٹے کی وافر مقدار میں جو فراہمی ہے اسے یقینی بنایا جائے تاکہ متوسط طبقہ اس سے ریلیف ہو سکے. شہریوں کہنا ہے کہ چینی کی دستیابی کو فعال کیا جائے. بہت شکریہ بابر منیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں حاضریوں کا ایشو سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. موبائل فون اور حاضریوں کی ڈیوائسز ٹوٹنے پر سپروائزرز ایک دوسرے کی ڈیوائسوں سے حاضریاں لگانے لگے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں حاضریوں کا ایشو سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. اسی پر بات کریں گے عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان بتائے گا. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے یہاں پر سپروائزر جن کے اینڈرائیڈ موبائل اور اس کے علاوہ جو حاضری کی ڈیوائسز کمپنی کی جانب سے انہیں پرچیز کر کے دی گئی تھی لیکن وہ بیشتر خراب پڑی ہوئی ہیں یا جان بوجھ کر توڑ ڈالتے ہیں تاکہ جو ان کی حاضری ہیں وہ متاثر ہو سکے. اور اس کے علاوہ جو ایک دوسرے کی ڈیوائسز کے ذریعے حاضریاں بھی لگائی جاتی ہیں. تو کمپنی حکام سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, اصل معاملہ کیا ہے, جیسا بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی جی یہ جو یو سی کی جو اٹینڈنس ہے وہ آئرس بیس اٹینڈنس وہ اس میں وہ لگاتے ہیں آئرس کے ذریعے. اب ظاہر ہے 157 یو سیز ہیں, اتنے ہی موبائل ہیں اور اتنی ڈیوائسز ہم نے لے کے دی ہوئی ہیں.
اب یہ روٹین کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں ایشوز آ جاتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل موبائل ہے وہ خراب ہو گیا تو اس کو ریپیئر کروانا ہے. اسی طرح آئرس ڈیوائسز ہے جو کنٹینیوس جب اسے اٹینڈنس مار کرتے ہیں تو وہ اس میں ایشوز آ جاتے ہیں اور اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس چلتی رہتی ہے. اب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 6 سے 7 ڈیوائسز ہیں جو کہ انڈر ریپیئر ہیں. دوسری یہ جب سے ہم نے یہ کام ہم نے شروع کیا ہے آئرس کے اوپر اٹینڈنٹ، یہ بہت ساری ڈیوائسز ایسی ہیں جو کہ روٹین میں آتی ہیں، اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرواتے ہیں اور واپس دوبارہ ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سپروائزر بتا رہے تھے کہ اب یہ فارمولہ بنانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی اینڈرائڈ موبائل یا ڈیوائس توڑے گا پیسے اس سے لیے جائے. جی دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موبائل اس میں نیگلیجنس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اب سپروائزر کو آپ ایک ہیوی کاسٹ کا ایک موبائل دے رہے ہیں اور ایک ڈیوائس دے رہے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے اگر تو وہ ایک فالٹ جینوئن ہے تو اس میں بالکل بھی ان سے وہ نہیں پوچھا جاتا. ہاں اگر پانی میں گر گیا ہے یا ویسے کوئی مسئلہ بن گیا، ہاں چوری ہو جائے، سنیچنگ ہو جائے، اس کا ہم کچھ نہیں کرتے. بٹ یہ ہے کہ اگر جس میں اس کی نیگلیجنس کو ڈٹرمن ہو جائے انکوائری کے بعد تو بڑے نامینل سے اس میں وہ چارجز ہم ڈالتے ہیں. آفٹر جو ہے اس کی ڈیپریسیشن کاسٹ جو ہے اس میں کچھ اس کو پورشن ڈالتے ہیں. سے آگاہ کرنے کے لیے چراغ تلے اندھیرا. چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے گھر کے باہر لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی بند. واٹر پلانٹ بند ہونے سے راہگیر اور سائلین صاف پانی سے محروم ہو گئے. مزید جانتے ہیں وقار گھومن سے. جی وقار بتائیے گا. جی یہ چنیوٹ میں جنگ روڈ پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او آفس کے بالکل سامنے ایک خیراتی ادارے نے ضلع انتظامیہ کو آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا کر دیا تھا جو کہ کچھ عرصے بعد بند پڑا ہوا ہے. تقریباً 3-4 ماہ سے یہ بند پڑا ہوا ہے. اور ان دونوں دفاتر میں اگر میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھائے، میرے دائیں جانب ڈپٹی کمشنر آفس ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ڈی پی او آفس ہے، محکمہ زراعت کا یہاں پر دفتر ہے. اس کے ساتھ ہی بالکل اسسٹنٹ کمشنر کا بھی دفتر ہے جہاں پہ روزانہ سینکڑوں جو سائل آتے ہیں. شدید گرمی میں اگر ان کو صاف پانی پینا ہو تو یہ پہلے جو فلٹر پلانٹ تھا، آر او واٹر پلانٹ تھا، یہ آپریشنل تھا لیکن اب بند ہو چکا ہے. کچھ سائل یہاں پر جو مختلف دفاتر میں کام کاج کے لیے آتے ہیں بند ہے. پانی پینے کے لیے کوئی نہیں لبدا. 3-4 ماہ ہو گئے بھائی جان، اتنے پانی ملتا نہیں، بند پیا ہے. جتنی عوام آمدی ہے دلیل ہو کے پھر واپس چلی جاتی ہے، کدے بھی نہیں لبدا اتنے پانی. آپ بھی پانی کے لیے آئے تھے؟ جی ہم بھی پانی کے لیے. صاف پانی یہاں سے ملتا ہے، نیسیا کا پانی اس لیے یہاں اب نہیں ملتا. کچھ دیر پہلے ملتا تھا، اب نہیں ملتا. بالکل جی، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچھ عرصہ یہ آر او واٹر فلٹر پلانٹ چل سکا ہے، اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے اس کی کیئر نہیں کی. ضلع انتظامیہ نے اس کی کیئر نہیں کی. بہت شکریہ آپ کا وقار گھومن ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں بجلی اور گیس کے نرخوں پر صنعت کاروں کو سبسڈی جاری رہے گی. وفاقی حکومت کی جانب سے ایکسپورٹر اور پروسیسنگ سیکٹر کو یقین دہانی. اسی پر مزید بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، آنے والے بجٹ کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی ہیں تو ایک خوش آئند خبر ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے یہ ہے جس کے اندر پروسیسنگ سیکٹر سارے سیکٹر شامل ہو جاتے ہیں کہ گیس اور بجلی کے جو ٹیرف ہیں وہ سبسڈائز ریٹ پر 30 جون تک تھے. اب اس کے لیے یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ 3 سال تک یہ اب نافذ العمل رہیں گے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ شاہد جوید جو کہ چیئرمین ہیں اپٹپما کے، ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب، یہ تو ایک بڑی اہم خبر ہے، بڑی اہم پیش رفت ہے جو کہ ایک بڑا مطالبہ آپ ہمارے ساتھ کر رہے تھے کہ ایوانوں تک پہنچنی چاہیے بات کہ یہ اگر قائم رہے تو انڈسٹری ترقی کر سکتی ہے. دیکھیں جی، اس میں تو میں آپ لوگوں کا بھی بڑا مشکور ہوں، سٹی 41 کا، کہ آپ نے ہماری آواز اوپر تک پہنچائی اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو سبسڈائز ریٹ ہیں گیس اور بجلی کے، یہ آئندہ 3 سالوں تک یہی رہیں گے. اور جیسا کہ گورنمنٹ اب پن بجلی بھی پہ بھی بڑا پورا ورک کر رہی ہے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ 3 سالوں کے بعد یہ کم بھی ہوں گے. اور یہ ایک کہہ لیں کہ انجیکٹ کرنے کی بات ہے انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے. بڑا زبردست یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے. یقیناً طور پر یہ ایک ایکسپورٹر کا بڑا مطالبہ تھا کہ گیس اور بجلی کی جو بہت شکریہ محمد بلال ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں ناظرہ کا انوکھا کارنامہ. ویکسین لگوائیں اور غیر ملکی شہری بن جائیں. ناظرہ نے پاناما شہریت والا تصدیقی کارڈ بنا چیک کیے شہری کو تھما دیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ناظرہ کا انوکھا کارنامہ. ویکسین لگوائیں اور غیر ملکی شہری بن جائیں. ناظرہ نے پاناما شہریت والا تصدیقی کارڈ بنا چیک کیے شہری کو تھما دیا. اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے. جی رمضان، بتائیے گا یہ کیا معاشرہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ فیصل آباد میں آپ ویکسین لگوائیں اور آپ اپنی شہریت جو ہے وہ تبدیل کروائیں.
کیونکہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے ایک فیصل آبادی کے ساتھ، جنہوں نے ویکسینیشن سینٹر سے اپنی ویکسین مکمل کروائی اور پھر نادرا دفتر کی طرف رخ کیا تاکہ وہاں سے جو تصدیقی سرٹیفکیٹ ہے وہ لیا جا سکے، کیونکہ تصدیقی سرٹیفکیٹ کے بعد آپ بغیر آپ کہیں پر بھی بین الاقوامی طور پر سفر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ پھر شہریت جو نیشنلٹی ہوتی ہے وہاں پر پاکستانی لکھا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ موجود ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے وہ انہی سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا، آپ نے ویکسینیشن کروائی اور نادرا کا رخ کیا، پھر کیا ہوا؟ سر چند دن پہلے میں نے ویکسین لگوائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نادرا کے دفتر چلے جائیں اور ادھر سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، اور کل میں گیا ادھر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، ان کو بتایا کہ میں نے سرٹیفکیٹ چاہیے مجھے، انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا، پرنٹ نکال کے دے دیا، میں نے وہاں تو چیک نہیں کو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں گارا کے چیک کیا تو ادھر نیشنلٹی جو تھی ادھر پاناما لکھا ہوا تھا، میں تو پریشان ہوا یار، میں نے بیٹھے بیٹھے مجھے پاکستان سے امریکہ بھیج دیا، یہ میں تو بہت پریشانی ہوئی مجھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ سیاستدان ہیں ان کے ذہن میں تو پاناما فکس ہوا ہی ہے، ملازمین کے ذہن میں بھی پاناما فکس ہو گیا؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پہلے جو چھایا ہوا تھا پاناما، سب سیاستدانوں کے ذہن میں ہر طرف پاناما ہو رہی تھی، اب جو سرکاری جو افسران ہیں وہ بھی لگتا ہے ان کو ان ذہن میں بھی یہ فکس ہو گیا یہ پاناما، ہر جگہ پاناما لکھے جا رہے ہیں لگتا وہ۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے رمضان مرزا۔ آپ کو بتائیں حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، فیصل آباد میں ایجوکیٹرز کی ریگولرائزیشن کا کام سست روی کا شکار، 2016 کی فیمیل ایجوکیٹرز تاحال مستقل نہ ہو سکیں، اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم فیصل آباد کے تمام ایجوکیٹرز کو 3 سال بعد مستقل ہونا تھا، لیکن 5 سال گزر گئے اور اکثر فیمیل ایجوکیٹرز ایسی ہیں جن کو تاحال محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے مستقل نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے واضح طور پر یہ پالیسی جاری کر دی گئی ہے کہ 3 سال مکمل کرنے والے جو کانٹریکٹ پیریڈ ہے اس کے بعد فوری طور پر تمام ایجوکیٹرز کو مستقل کیا جائے، لیکن فیصل آباد میں تاحال 2016 میں بھرتی ہونے والے جو ایجوکیٹرز ہیں جن کا کانٹریکٹ 2021 میں ختم ہو رہا ہے ان تمام کو ابھی تک ریگولر نہیں کیا جا سکا، جبکہ دیگر اضلاع میں 2018 میں بھرتی ہونے والے جو ایجوکیٹرز ہیں ان کو بھی 3 سالہ کانٹریکٹ مکمل کرنے کی شرط پر مستقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف فیمیل ایجوکیٹرز کی طرف سے سی او ایجوکیشن آفس سے بھی رجوع کیا گیا، جس میں یہ جو تحفظ ہے، یہ جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا گیا کہ فیمیل ونگ جو ہے اس میں انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کا جو ہے اس کو تاخیر کا ذمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 2016 سے فیمیل اساتذہ کو مستقل نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ماحول کا عالمی دن کے حوالے سے محکمہ ماحولیات سمیت متعدد ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریلی نکالی گئی، اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، توبہ ٹیکسنگ سمیت دنیا بھر میں آج جو ہے محکمہ ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں، درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ اپنے ملک کو ماحول بہتر کیا جا سکے۔ آج جو ہے اسی طرح ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں محکمہ ماحولیات اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ جنگلات سمیت ایجوکیشن سمیت متعدد ڈپارٹمنٹ جو ہے موجود ہیں جن کی جانب سے ریلی اور اس کے ساتھ ساتھ پودے لگائے گئے۔ میرے ساتھ کچھ شخصیات موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ عرفان صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، جس طرح کہ ورلڈ لیول پہ 5 جون جو ہے وہ عالمی ماحولیاتی دن کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس دفعہ گڈ لک یہ ہے کہ جی پاکستان ایز اے ہوسٹ یہ اس کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہر دفعہ ایک تھیم ہوتا ہے، اس دفعہ کا تھیم ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن، تو ہمارا جو بیٹرمنٹ کے لیے ہم انوائرمنٹ کے لیے جو میئرز کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم جس طرح کے پلانٹیشن ہے، اس کے علاوہ آپ ان کی جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں جتنی بھی ہیں، پیپلس ہی ہیں، اس کے علاوہ جو اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کو جس طرح ہم ریسٹور کر سکیں اس کی میکسیمم ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کا جو ہے تھیم وہ ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن، تو پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، میکسیمم ٹری پلانٹیشن بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو گیسز ہیں یا ان کے ٹریٹمنٹ کا مختلف یہ سلسلہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جس طرح بات سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز دانش شبان بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ دانش صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج جو ہے بھرپور انداز سے جو ہے اس دن کو منایا جا رہا ہے، اور پاکستان خوش قسمت ہے، آج تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے اس کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کو بینگ ہوسٹ جو ہے وہ پاکستان کو یہ دن دیا گیا ہے 5 جون کا۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہمارے سے کاوشیں ہوں، ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہوں، ہمارے کالجز لیول پہ ہیں، یا اور جو بھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ جو بلین ٹری کا ایک ہمارا
پروگرام ہے خان صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، ہم اس کو لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک زیادہ بھر سے میں زیادہ ماحول کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد محمود ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سوشل ویلفیئر کی جانب سے مارچ 2020 سے مئی 2021 تک کے 1,52,00,000 کی کثیر رقم مستحقین میں تقسیم کر دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے شاہدہ گھمن سے۔ جی شاہدہ بتائیے گا۔ جی محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے مستحقین اور ندیار لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری، اور خاص طور پر اسپیشل افراد کے جو ہے وہ ان کی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رواں مالی سال میں جو ہے وہ مارچ 2020 سے لے کر مئی 2021 تک تقریباً 1,52,00,000 کی کثیر رقم جو ہے وہ مستحقین میں وقفے سے جو ہے وہ تقسیم کی جاتی تھی۔ ہر 2 ماہ بعد جو ہے وہ لوگوں کی درخواستیں جمع کی جاتی تھی، اس پر اسکروٹنی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اگلے منتھ جو ہے وہ اسکروٹنی کے بعد ان میں چیک جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے تھے، جن میں 1420 فیصل آباد ڈسٹرکٹ بھر سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ 1,52,00,000 کی کسی رقم جو ہے وہ تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ناصر چدر کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ جو کہ لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اسی مقصد کو لے کر چلتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے جتنے بھی لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ جمع ہیں ان کی اسکروٹنی کی جائے، اور جو مستحق لوگ ہیں سوشل ویلفیئر کی جانب سے کثیر رقم تقسیم کی گئی ہے مستحقین میں۔ بہت شکریہ آپ کا شاہدہ گھمن ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کاندھیا والا کے تھانہ صدر میں تعینات پولیس کانسٹیبل افضل گجر نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی ہے۔ نجی بینک کے ATM سے ملنے والی رقم مالک تک پہنچا دی۔ تفصیلات بتائیں گے گلریز اقبال۔ جی بالکل، تانلے والا کے تھانہ صدر میں تعینات پولیس کانسٹیبل افضل گجر نے جو ہے وہ ایمانداری کی مثال قائم کی ہے۔ اپنی تنخواہ لینے کے لیے نجی بینک کے ATM میں آنے والے جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل نے جب ATM کے اوپر رقم دیکھی تو یہاں پر جو ہے وہ آس پاس معلوم کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اصل مالک جو ہے وہ رقم کا تلاش کیا اور اس کو رقم جو ہے وہ دی ہے۔ میرے ساتھ وہ پولیس کانسٹیبل بھی موجود ہے اور وہ شخص جو ہے وہ جس کی رقم یہاں پر تھی وہ بھی موجود ہے۔ پولیس کانسٹیبل سے بات کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ رقم ملی ہے؟ السلام علیکم جی، میں اپنی سیلری لینے کے لیے ادھر بینک میں آیا تھا، تو جب میں نے ATM کے اوپر پیسے دیکھے تو میں نے ادھر تلاش کیا کہ میں نے کہا یار کسی غریب آدمی کے یہ پیسے ہیں، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھ دو کے کلیئر کیا۔ سیکورٹی گارڈ بھی ادھر موجود تھا، سیکورٹی گارڈ کو پوچھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم ادھر ویٹ کیا، وہ لڑکا آ گیا جس کے پیسے تھے، تو ہم نے اصل پیسے ان کے اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ جی بالکل، جو ہے وہ اصل پیسے جو ہے وہ مالک تک پہنچائے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو جو ہے وہ 15,000 روپے یہاں پر آپ کے جو یہاں بھول گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ کو ملے؟ ہم کو مل گئے ہیں، بھائی نے دے دیے ہیں۔ بھائی پنجاب پولیس میں زندہ باد پنجاب پولیس بہت ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جی بالکل، جو ہے وہ شکریہ گلریز اقبال ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں کھیلوں کے حوالے سے حکومت کا بڑا فیصلہ، متعدد کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کر دی گئیں۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال سمیت 29 کھیلوں کی اجازت دے دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے علی رضا سے۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، جس میں 29 جو ہے وہ گیمیں بحال کی گئی ہیں۔ خاص جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں ان کو جو ہے وہ بحال کرنے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا، لیکن تاحال جو انڈور گیم ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ بند ہے۔ کرکٹ، فٹ بال اور فٹ سال جیسی گیمیں جس میں جو ہے وہ ڈسٹینس ہوتا ہے وہ گیمیں جو ہے وہ بحال کی گئی ہے، جیسے کہ کبڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشتی کے جو مقابلے جات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بڑے مقابلے جات کروائے جائیں گے اس کے لیے جو مقامی DC ہوگا وہ پرمیشن دے گا اور باقاعدہ طور پر جو آرڈر جاری کرے گا کہ مقابلے جات کی جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں، لیکن جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ SOPs کے مطابق جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے۔ زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ نہیں لایا جا سکے گا، کیونکہ کبڈی گیم جو ہے اس میں جو ہے وہ کافی رش ہو جاتا ہے، لوگوں کا جمع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کبڈی اور جسمانی طور پر ٹچ کرنے والی تمام گیموں پہ تاحال پابندی ہے، لیکن فٹ سال، کرکٹ اور بہت شکریہ علی رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔